अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलसिस्तान मुआवन इम्तिहानात के पार्ट 2 में खुश आमदीद। तो हम इसके हिस्से करेंगे 20-20 मिनट के। तो हम अगला सवाल जो मुताला करने जा रहे थे सफ़ा नंबर 14 का, बरसगीर में कुरान का पहला लफ्ज़ी उर्दू तर्जमा किसका है? शाह रफ़ीउद्दीन 1750 ईस्वी था, 1818 ईस्वी की वफ़ात है। पैदाइश और वफ़ात दोनों लिखे हुए हैं। कुरान करीम का पहला बा मुहावरा उर्दू तर्जमा किसने किया? अब्दुल कादिर दहलवी ने। याद रहे, ऊपर लफ्ज़ी तर्जमा है, नीचे बा मुहावरा तर्जमा है, दोनों में फ़र्क है। बरे सग़ीर में सबसे पहले फ़ारसी में कुरान मजीद की तफसीर किसने लिखी? मौलाना उस्मान खैराबादी। कुरान पाक की तफसीर तर्जमान कुरान के नाम से किसने की? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1888 ईस्वी था, 1858 ईस्वी। तो बाकायदा इनके हाशिए भी दिए गए हैं, 3 हाशिए हो गए हैं। पहला हाशिया हमारा शाह रफ़ीउद्दीन का, दूसरा शाह अब्दुल कादिर दहलवी का, और तीसरा जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। तफसीर कबीर या तफसीर अल कबीर के मुसन्निफ़ का नाम है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। 544 ईस्वी था, 606 ईस्वी। चौथा हवाला, किस तफसीर में मुअतज़िला के अकायद का रद्द किया गया है? मफ़ातीहुल ग़ैब, तफसीर अल कबीर राज़ी या तफसीर राज़ी भी कहा जाता है। हमियान अलज़ाद इलद्दार अलमियाद अज़ मोहम्मद बिन यूसुफ किस मकतबा फ़िक्र की तफसीर है? ख्वारिज की। तफसीर तफ़हीमुल कुरान किसकी है? मौलाना अबू अला मौदूदी की। 1903 ईस्वी था, 1979 ईस्वी। ये 5वां हमारा हाशिया हवाला है। तो हम इसके 5 हवाला जात का जिक्र करते हैं। शाह रफ़ीउद्दीन से शुरू करते हैं हम। तो पहला हाशिया है, ये शाह वलीउल्लाह साहब के दूसरे बेटे थे। आपका सबसे अहम काम कुरान मजीद के तहत अल्फाज का उर्दू तर्जमा है। आप 70 बरस की उम्र में 1818 ईस्वी को फोत हुए। दूसरे हैं शाह अब्दुल कादिर साहब हैं। शाह वलीउल्लाह साहब के तीसरे बेटे हैं। आपका अहम कारनामा कुरान मजीद का बा मुहावरा तर्जमा है, मौज़ू अल कुरान है। आप 63 साल की उम्र में 1814 ईस्वी को फोत हुए। आप अगला हाशिया है हमारा, आप आज़ाद साहब का है। आपका असल नाम मुहिउद्दीन अहमद है। आज़ाद तखल्लुस है। आपका आबाई वतन दिल्ली है और मादरी वतन मदीना है। मौसूफ 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए थे। आप 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। आपके वालिद जंग आज़ादी के बाद मक्का रहाइश पजीर हुए और फिर 1898 ईस्वी को कलकत्ता चले आए। आपने मुख्तलिफ रसाइल व जराइद में काम किया। 1914 ईस्वी को आप अपना रसाला अल हलाल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, याद रहे, निकाला। फिर इसके बाद 1915 ईस्वी को अल बलाग निकाला। ये दोनों जो रसाइल हैं या रसाला जात हैं, इनका जिक्र शॉर्ट क्वेश्चन में आता है MCQs के तौर पर। और इसके बाद 1921 को पैगाम रसाला जारी किया। ये 3 रसाले इनके मुकम्मल हो चुके हैं। तो याद रहे, या सवाल आता है अल हलाल, फिर आता है अल हलाल व अबलाग, फिर सवाल आता है पैगाम। ये तीनों का पूछा जाएगा बार बार, ठीक है। आप 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में फोत हुए। आपके अहम तसानीफ में ये हैं तज़किरा गुबार खातिर, खुतबात, जामिअ शवाहिद, मकातीब, मसाइल खिलाफत व जज़ीरतुल अरब, इस्लाम और आज़ादी वग़ैरह। जो अगला है इमाम राज़ी पर है। मौसूफ़ का मुकम्मल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद फ़खरुद्दीन राज़ी है, जो 544 हिजरी को ईरान के इलाके रे में पैदा हुए और तकरीबन 60 साल की उम्र में अफ़गानिस्तान के
اللہ کا ہرات میں 606 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ کی تصنیف کم و بیش 200 کے قریب تھیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور تفسیر کبیر ہے، جس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے۔ اس تفسیر میں بالخصوص معتزلہ، جبریہ، قدریہ اور رافضیہ کا رد کیا گیا ہے۔ جو ہمارے آخری اور پانچواں ہے، اس میں مولانا 1903 عیسوی کو انڈیا کی ریاست حیدرآباد دکن کے علاقے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1979 کو 75 سال کی عمر میں نیو یارک، امریکہ میں فوت ہو گئے۔ آپ مشہور عالم دین، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے۔ آپ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں خواجہ قطب الدین مودود چشتی تھے، جس کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو مودودی کہلوائے۔ آپ نے مولانا محمد علی جوہر کی خواہش پر الجہاد فی الاسلام 24 سال کی عمر میں تحریر کی۔ 1932 عیسوی میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا۔ 1935 کو پردہ کے نام سے کتاب لکھی۔ 26 اگست 1941 کو لاہور سے جماعت اسلامی کا باقاعدہ تنظیمی شکل میں آغاز کیا۔ مولانا مودودی کا جنازہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے پڑھایا تھا۔ تو ہمارے اس صفحے کے حوالہ جات مکمل ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مولانا مودودی کو کس سال شاہ فیصل ایوارڈ ملا؟ 1979 عیسوی کو۔ موہب الرحمن یا واہب الرحمن کس کی تفسیر ہے؟ سید امیر علی ملک آبادی کی۔ جارج سیل کا ترجمہ قرآن کب شائع ہوا؟ 1734 عیسوی کو۔ دا میسج آف قرآن کے نام سے ترجمہ کس کا ہے؟ علامہ اسد کا۔ 1900 سے لے کے 1992 عیسوی۔ تفسیر مطالب القرآن کا مفسر کون ہے؟ غلام احمد پرویز۔ 1903 عیسوی سے 1985 عیسوی۔ المذاہب الاسلامیہ فی تفسیر کے فی التفاسیر کہہ لیں یا پھر تفسیر کہہ لیں کہ مؤلف ہیں گولڈ زہر 1850 تا 1921 عیسوی۔ تو ہمارے پاس پہلے 6 ہو چکے ہیں حوالہ جات، مواہب الرحمن اور اس کے بعد امیر علی صاحب کا، اور اس کے بعد جارج سیل، اور اس کے بعد علامہ اسد صاحب کا ہے، اور اس کے بعد غلام احمد پرویز صاحب کا اور گولڈ زہر کا۔ ہمارے پاس 6 حوالہ جات ہو گئے ہیں، تو ہم اس پیج کا آگے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ تفسیر اردو میں 30 جلدوں پر محیط ہے۔ موصوف 1858 کو انڈیا میں صوبہ یوپی کے گاؤں ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ 1919 کو فوت ہوئے۔ دوسرا حوالہ ہے، ہندوستان کے صوبہ یوپی کے مختلف بلاد و قصبات اور دیہات میں بے شمار علماء پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ علمی خدمات کے لیے وقف کیے رکھا۔ علماء کے اس عالی بخت گروہ میں ایک بزرگ سید امیر علی ملک آبادی کا اسم گرامی بھی شامل ہے، جو لکھنؤ سے کچھ فاصلے پر ایک قصبے ملک آباد میں 1274 ہجری 1858 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تفسیر مواہب الرحمن کے نام سے قرآن مجید کے 30 پاروں کی تفسیر 30 جلدوں میں لکھی، جو پہلی دفعہ مطبعہ نور کشور لکھنؤ میں شائع ہوئی، پھر اسے 10 شگم جلدوں میں چھاپا گیا۔ جارج سیل 1697 عیسوی تا 1736 عیسوی۔
was a British Orientalist scholar and the pristine scholar best known for his 1734 translation of the Quran into English in 1748. After having read Sale's translation, Voltaire wrote his own essay, D. I. Alcorn at the Mahmoud یا محومت کے نام سے لکھی ہوئی ہے۔ تو چوتھا حوالہ ہے ہمارا، یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے محمد اسد سابق نام لیوپولڈ ویز جولائی 1900 کو یوکرین میں پیدا ہوئے اور 1992 کو گرناتا میں فوت ہوا۔ موصوف کی دیگر کتابوں میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ ٹو مکہ قابل ذکر ہیں۔ 2 کتابیں ہیں۔ موصوف بٹلہ ضلع گوادر سپور انڈیا میں 1903 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1985 عیسوی کو لاہور میں فوت ہوئے۔ یہ مشہور رسالہ طلوع اسلام کے بانی بھی ہیں۔ آپ معجزات وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ گولڈزہر، یہ ہنگرین جرمن یہودی مستشرق ہے اور اس کو علم حدیث میں مستشرقین کا شیخ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا مستشرق ہے جس نے باقاعدہ حدیث پر کھل کر نقد کیا۔ گولڈزہر سے قبل ولیم میور نے اپنی کتاب دی لائف آف دی محمد میں حدیث کی صحت و ضعف معلوم کرنے کے لیے اپنا ایک ذاتی معیار متعارف کروایا تھا۔ اس کے نزدیک حدیث کی حیثیت ایک تاریخی ریکارڈ کی سی ہے۔ گولڈزہر کے بقول اپنی ذاتی مسائل یا مفادات کی خاطر حدیث گھڑنے کا عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی سے شروع ہو گیا تھا، پھر مزید اضافہ بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ واضح رہے کہ سر سید نے موصوف کی اسی تفسیر کا جواب خطبات احمدیہ کے نام سے لکھا ہے۔ تو ہم اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 16 پر چلتے ہیں۔ تو ہم نے 20 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنانی۔ صفحہ 16 ہے، تفسیر بحر المحیط کے مؤلف ابو الحیان اندلسی کی سن وفات 745 ہجری۔ کس تفسیر کو الدروس الدینیہ کہا جاتا ہے؟ تفسیر المراغی از شیخ محمد مصطفیٰ المراغی۔ التفسیر الاحمدیہ کے مصنف کا نام ہے ملا جیون حنفی، 1047 ہجری تا 1130 ہجری۔ سب سے پہلی تفسیر کسے کہا جاتا ہے؟ تنویر تنویر المقاباس یا مقباس فی تفسیر ابن عباس، یعنی کہ حضرت ابن عباس کی تفسیر کا نام ہے تنویر المقباس۔ مقباس کہہ لیں۔ سب سے پہلی تفسیر بالمسور کون سی تھی؟ کس تفسیر کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے؟ تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر طبری کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تفسیر خازن کے مصنف کا نام بتائیں؟ شیخ علاؤالدین علی، 678 ہجری تا 741 ہجری۔ مولانا عبدالحق کی تفسیر حقانی کا اصل نام کیا ہے؟ فتح المنان، تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے۔ ابو الفضل ملا فیضی کی لکھی ہوئی بے نقط تفسیر کا نام ہے سوات الحام۔ بہت اہم ہی معلومات ہے، مجھے علم نہیں تھا۔ المحرر
الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز کس کی ہے؟ ابن عطیہ اندلسی کی 542 ہجری۔ بلاغت الحیران فی ربط آیت القرآن یا آیات القرآن ہے مولانا محمد حسین علی، آگے میاں والی لکھا ہوا، 1944 عیسوی۔ دورہ تفسیر القرآن کا آغاز پنجاب کے کس بزرگ نے کیا؟ مولانا محمد حسین علی و بچھیروی یا بچھیروی۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل تقریباً 7 حوالہ جات ہیں، تو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ موصوف 654 ہجری کو اسپین میں پیدا ہوئے اور 745 ہجری کو قاہرہ میں فوت ہوئے۔ موصوف احمد المعروف ملا جیون حنفی 1047 ہجری کو ہندوستان کے علاقہ امٹھی میں پیدا ہوئے اور 83 سال کی عمر پا کر دہلی میں 1130 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ کی مشہور تصنیف یا تصانیف میں نور الانوار اور تفسیرات احمدیہ ہیں۔ یہ تفسیر اصل میں عربی میں ہے جس کے مؤلف ابو الطاہر محمد بن یعقوب الشیرازی ہیں۔ اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو تفسیر قرآن کی مناسبت سے جمع کیا ہے۔ پھر اس تفسیر کا اردو میں مجدد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی 817 ہجری نے ترجمہ کیا ہے۔ اس تفسیر کا مکمل نام جامع البیان عن تاویل القرآن الف اور المدہ اور یا ساتھ ہے، یاد رہے، تاویل القرآن ہے، جو کہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کے یہ تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، معروف کہہ لیں، مشہور کہہ لیں۔ عبران کے علاقے امول میں 224 ہجری کو پیدا ہوئے اور عراق کے علاقے بغداد میں 310 ہجری کو فوت ہوئے۔ امام خازن 678 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے اور 741 ہجری کو حلب شام میں فوت ہوئے۔ موصوف دمشق میں ایک لائبریری کے انچارج تھے، اس وجہ سے خازن سے مشہور ہو گئے۔ تفسیر خازن کا اصل نام یہ یاد رہے، تفسیر کا اصل نام جو اب بتایا جا رہا ہے لباب التاویل فی معانی التنزیل ہے۔ یہ تفسیر ابو محمد عبدالحق حقانی 1969 عیسوی کی 5 جلدوں پر مشتمل اردو تفسیر قرآن نہایت عمدہ عالمانہ ہے۔ یہ تفسیر روایت اور درایت کا عمدہ شاہکار ہے۔ ابو الفضل فیضی سلیم شاہ سوری کے دور میں انڈیا آگرہ میں 1547 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1595 عیسوی کو فوت ہوئے۔ نوٹ: واضح رہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے شعری مجموعے کا نام بھی سواتع الالحام ہے۔ تو یہ تفسیر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نقطے نہیں ہیں شاید، تو ہم اس کو ایک نظر ثانی کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس تفسیر میں۔ ابو الفضل ملا فیضی کی لکھی ہوئی بے نقط تفسیر کا نام لکھیں، یاد رہے یہ نقطے نہیں ہیں اس کے اندر۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے گلدستہ معاون کا پیج نمبر تقریباً 16 تک مکمل ہوا، کیونکہ 20 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں بنانی میں نے، تاکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہی سب تک پہنچتی رہے اور لوگ اسے سنتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔